ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह क़ाफ़ की आयत नंबर 1 ता 15 के हवाले से मौसूल होने वाले सवालात की रोशनी में तफसीर पेश करेंगे। आयत 1 ता 11 के हवाले से अल्लाह ताला की क़ुदरत और क़यामत के दिन के बारे में याद दहानी कराई गई है। मौजूदा दौर में जहाँ साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ रहा है, हम कुदरती आफ़ात और गैर मुतवक्के हालात को अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ कैसे समझ सकते हैं। इन्हीं आयत के हवाले से जो दूसरा सवाल है, आयत 12 से 14 तक में इन कौमों का तज़किरा है जिन्होंने अपने पैगम्बरों को जुठलाया और अज़ाब का सामना किया। आज के माशरे में लोगों का ईमान और आमाल इन कौमों की मिसालों से क्या सबक सीख सकता है और हम किस तरह अल्लाह की तरफ रुजू करने की ज़रूरत को बेहतर तरीक़े से समझ सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तल्उन नज़ीद रिज़क़न लिलइबादि व अह्यैना बिही बल्दतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्सि व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयीना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। आयात मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। कसम है इस कुरान बड़े शान वाले की, बल्कि इनको ताज्जुब हुआ कि आया उनके पास डर सुनाने वाला उन्हीं में से। तो कहने लगे काफिर, ये ताज्जुब की चीज़ है, क्या अजब बात कि जब हम मर चुकेंगे और मिट्टी हो जाएंगे, ये फिर आना बहुत दूर की बात है। हमें मालूम है जितना घटाती है ज़मीन उनमें से, और हमारे पास किताब है जिसमें सब कुछ महफूज है। कोई नहीं पर जुठलाते हैं सच्चे दीन को
جب ان تک پہنچا سو وہ پڑے ہیں الجھی ہوئی بات میں۔ کیا نہیں دیکھتے آسمان کو اپنے اوپر، کیسا ہم نے اس کو بنایا، اور رونق اس کو دی، اس میں کوئی سوراخ نہیں، اور زمین کو پھیلایا اور ڈالے اس میں بوجھ، اور اگائی اس میں ہر قسم کی رونق کی چیز، سمجھانے کو اور یاد دلانے کو اس بندہ کے لیے جو رجوع کرے۔ اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی برکت کا، پھر اگائے ہم نے اس سے باغ اور اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے، اور کھجوریں لمبی ان کا خوشہ ہے تہ بر تہ، روزی دینے کے لیے بندوں کو۔ اور زندہ کیا ہم نے اس سے ایک مردہ دیس کو کہ یوں ہی نکل کھڑا ہونا ہے۔ جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور ثمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور اصحاب الایکہ اور قوم تبع، ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو، پھر ٹھیک پڑا میرا ڈرانا۔ اب کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی بار بنا کر؟ نہیں، ان کو اثر نو پیدائش کی طرف سے شبہ ہے۔ سورہ قاف مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 45 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ قاف میں زیادہ تر مضامین آخرت اور مردوں کے زندہ ہونے کے حوالے اور حساب کتاب کے حوالے سے متعلق ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ قاف کی تلاوت بکثرت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ قاف کی ان آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے آیت نمبر 1 تا 11 کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قیامت کے دن کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ موجودہ دور میں جہاں سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی پر انحصار بڑھ گیا ہے، ہم قدرتی آفات اور غیر متوقع حالات کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ان آیات میں ہے کہ آسمان اور زمین اور اس کے اندر پیدا ہونے والی بڑی چیزوں کی تخلیق کے حوالے سے کیا گیا ہے کہ آسمان کو بھی ہم نے بنایا، اور اس میں اتنا عظیم الشان یہ کرہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اگر انسان کی بنائی ہوئی کوئی چیز ہوتی تو اس میں 1000 جوڑ اور پیوند ہوتے، مگر تم آسمان کو دیکھتے ہو کہ بغیر پیوند کے ہے۔ اسی طرح زمین کے حوالے سے فرمایا گیا کہ لوگوں کو جو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ دوبارہ جو ہے وہ کیسے پیدا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی مثال دی کہ جس طرح زمین مردہ ہوتی ہے، اس پر پانی جب آتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے اور اس میں سے نباتات جو ہے وہ نکل پڑتے ہیں۔ تو انسان کو کہا گیا کہ وہ ذرا اس پر غور کرے کہ ہر انسان کا جسم جن اجزاء سے مرکب ہے، چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اس میں بھی ساری دنیا کی مختلف گوشوں کے اجزاء جمع ہیں، کوئی غذا کی صورت میں، کوئی دوا کی صورت میں۔ سارے عالم کے مختلف شہروں جنگلوں کے اجزاء اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ گویا جسم مرکب ہے، پھر اس کے لیے کیا دشوار ہے کہ دوبارہ ان اجزاء کو دنیا میں منتشر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایک جگہ پر جمع کر دے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اب مرنے اور مٹی ہونے کے بعد انسان کی اجزاء اس کے علم میں آئے ہیں، بلکہ انسان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کی زندگی کا ہر لمحہ اور اس میں پیدا ہونے والے تغیرات اور مرنے کے بعد اس پر کیا کیا حالات پیش آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ آج کے دور میں ٹیکنالوجی پر انحصار جب بڑھ گیا ہے اور قدرتی آفات اور غیر متوقع حالات کو قدرت کی نشانیاں کیسے سمجھا جا سکتا ہے، انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر تبدیلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے اور مشیت کے ساتھ ہی پیش آتی ہیں۔ ان کو نیچر کے طور پر سمجھ لینا تو یہ آخرت کا انکار اور دہریت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ زمانہ کتنا ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، بہرحال جو چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کر دی گئی ہیں اور بتا دی گئی ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ انسان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کائنات کے تغیرات کو کر رہا ہے، اور یہی بتایا گیا کہ یہ تغیرات کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہیں۔ لہٰذا اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے کہ
کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے اپنی حکمت اور مشیت کے تحت کرتا ہے۔ اسی حوالے سے دوسرا سوال آیت 12 اور 14 کے حوالے سے ہے کہ ان میں ان قوموں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا اور عذاب کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ آج کے معاشرے میں لوگوں کے ایمان اور اعمال ان قوموں کی مثالوں سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں، اور ہم کس طرح اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر گزشتہ اقوام کے جو حالات بیان کیے گئے ان میں دو مقاصد ہیں۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، تو فرمایا گیا کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو اسی طرح ستایا جاتا رہا، لیکن وہ حق پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے پاس ضرور آئی۔ دوسرا، ان اقوام کے اوپر جو عذابات آئے وہ آنے والے مخاطب لوگوں کے لیے ایک سبق، عبرت اور نصیحت تھی کہ جب ان قوموں پر کہ جو آج کے دور کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو وہ زیادہ ترقی یافتہ تھیں اور ان کے پاس قوت بہت زیادہ تھی، اللہ نے ان کو ہنر بھی عطا فرمائے تھے، فنون بھی عطا فرمائے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر اسی حوالے سے کیا گیا ہے کہ وہ طاقتور قومیں تھیں، بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے محلات وہ بنایا کرتی تھیں، لیکن فرمایا کہ وہ چیزیں انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں۔ تو دوسرا اس کا سبق ہے کہ وہ اس سے عبرت اور سبق حاصل کیا جائے اور ایسے اعمال اور افعال کے اندر نہ پڑا جائے کہ جن میں وہ قومیں مبتلا تھیں۔ تو قرآن مجید کے واقعات بطور واقعات کے نہیں، بطور کہانی کے نہیں، بلکہ بطور عبرت اور سبق کے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو پرکھیں اور دیکھیں کہ ہمارے اعمال کس طرف جا رہے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر اللہ سے دوری کی طرف ایسے اعمال ہیں جو اللہ سے دوری پیدا کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور توبہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم پر آئے اور ہم ان قوموں کے مصداق ہو جائیں کہ جو عذاب کی مستحق ہوئی تھیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول شدہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔